बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान। और जब हम बात करते हैं मसाइल के हवाले से तो मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या पंजाब में मरीम नवाज़ की, हमें बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। महंगाई अपनी जगह पर है, सेहत के मसाइल अपनी जगह पर है, और उससे भी आगे बढ़कर जो एक मसला है वो तालीम के हवाले से है। तालीम के हवाले से हायर एजुकेशन की बात की जाए, उसके मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन इससे पीछे हटते हुए स्कूल एजुकेशन की तरफ चले जाएं तो उसके मसाइल अपनी जगह पर हैं। हम जब अपने सरकारी स्कूलों को देखते हैं, मैं एजुकेशन के शोबे की बात कर रहा हूँ, तो मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि एक आम आदमी सरकारी स्कूलों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, एतमाद नहीं कर पाता अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। वो कोशिश करता है, एक आदमी जो 20, 25, 30 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, जैसे ही वो 50 हज़ार रुपये कमाने की तरफ जाता है, उसके साथ ही वो ढूंढता है कि अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो गली मोहल्ले का स्कूल हो, वहाँ पर डाल दे। आम आदमी क्यों अपने सरकारी स्कूल पर ट्रस्ट नहीं करता, जिसके पास ग्राउंड भी मौजूद होती है, जिसके पास बहुत अच्छे टीचर्स भी मौजूद होते हैं? लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब हम बात करते हैं इस वक्त मौजूद 3,35,000 टीचर्स की, तो वो भी हमें परेशान नज़र आते हैं। हमें अपने अपग्रेडेशन के हवाले से, अपने सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, अपनी तरक्कियों के हवाले से परेशान नज़र आते हैं। सिर्फ बात 3,35,000 उन टीचर्स की नहीं है, बल्कि जब हम इन स्कूलों में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तमाम पंजाब के स्कूलों में इस वक्त कोई 1.25 लाख के करीब असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ज़ाहिर आप अपने बच्चे को स्कूल लेकर जाएंगे और वहाँ पर फिज़िक्स का टीचर ना हो, बायो का टीचर ना हो, केमिस्ट्री का टीचर ना हो, मैथ का टीचर ना हो, तो उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा उस मज़मून में पास हो सकता है? इन्हीं उस्ताद की तरफ चले जाएं, वो कहते हैं जी हमारी तो गैर तदरीसी ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा लग जाती हैं कि हम पढ़ाने पर की तरफ जा ही नहीं सकते। दूसरी तरफ मुझे उस्मान बुज़दार का दौर याद है, आखिर तक मैं अपने टीचर्स को देखता रहा। हज़ारों की तादाद में टीचर्स थे जो अपने मुस्तकिल होने के लिए एहतजाज कर रहे थे, मुज़ाहरे कर रहे थे। इसके साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा मसला अपग्रेडेशन का भी है। बहुत सारे टीचर्स जो है वो कहते हैं कि वो जिस ग्रेड में हैं बरसा बरस हो के उसी ग्रेड में बैठे हुए हैं। अगर हम इसके साथ ही दावों की तरफ जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया कि वो एक निसाब लेकर आ रहे हैं, यकसा निसाब होगा, लेकिन अमली तौर पर हमने ये देखा कि यहाँ पर शाइफात, बीकन हाउस, इस तरह के स्कूल अपनी जगह पर, फिर बी कैटेगरी में उनके तमाम के एजुकेटर वगैरह अपनी जगह पर, और फिर इसके साथ साथ सरकारी स्कूल अपनी जगह पर, फिर मदरसे का निज़ाम अपनी जगह पर, फिर पैफ का मॉडल आ गया, पीमा आ गया, पता नहीं क्या क्या और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ गईं। और आखिर में मैं फिर देखूँ तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो बच्चे 2.5 करोड़ को इससे पहले कहा जा रहा था कि आउट ऑफ स्कूल हैं, अब 2 करोड़ 80 लाख की बात की जा रही है। इनमें से आधे के करीब जो है पंजाब में मौजूद हैं। उन सब को वापस लेकर आना है। ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि पंजाब का महकमा तालीम या पंजाब की हुकूमत इसको कैसे टैकल कर पाएगी। बहुत ख़राबी हो चुकी, बड़ा वक्त ज़ाया हो चुका। अब क्या होगा, किस तरह इस मसले को हल किया जाएगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ राना सिकंदर हयात यहाँ पर मौजूद हैं। आप वज़ीर तालीम पंजाब हैं। राना साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। MSF से और एक पॉलिटिक्स करते हुए हल्के की और बाकी तमाम, अचानक वज़ीर तालीम बन जाना, एक नए चेहरे के तौर पे आ जाना, इसके बावजूद कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़े हुए हैं, आप HSN से पढ़े हुए हैं, इसके बावजूद एक बड़ा चैलेंज आपके पास सामने मौजूद है। मैं बाकी मेहमानों का तारुफ भी करवाता जाऊँ, इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ, मुज़म्मल महमूद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम लीग नून टीचर्स विंग के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुज़म्मल साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। राना लियाकत भी हमारे साथ मौजूद है, बड़ी दबंग आवाज़ हैं टीचर्स की, हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलिक मोहम्मद अमानुल्लाह का भी मशकूर हूँ, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आप SSC टीचर्स की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, उस तंजीम की सदारत आपके पास है। इसके साथ ही एक और दबंग आवाज़ काशिफ शहजाद चौधरी जो हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट, वो अपने धड़े के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इन तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब, मुसलसल पंचायत शुरू कर दिया आपने, टीचर से मिलना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इस वक्त भी प्रोग्राम में देखूँ तो एक पूरी पंचायत लग गई है। आपके सामने हर किस्म के नुमाइंदा रहनुमा मौजूद हैं टीचर्स के। ये आने के बाद कैसा लगा? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं।
جی رجب بھائی تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور ایجوکیشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, بٹ یہ پنچایت اس لیے لگی اینڈ آئی اپروچڈ آل دی ٹیچرز, کیونکہ ہم جب تک اس نظام کے اندر جو لوگ ہیں اور ان میں بہت قابل لوگ بھی ہیں, تو یہ مسکنسیپشن بھی کہ ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں اور ٹیچرز کی انڈیو ڈیمانڈز ہیں, پہلے ان کے مسئلے سمجھنا اور اس کا وہ وے فارورڈ بنانا جس میں وہ بھی آفٹر آل دے آر لائک اس, وہ ہماری طرح انسان ہیں اور وہ بھی بہتری چاہتے ہیں. اس کے اندر جو ہنڈرنسز ہیں انہیں ٹارگٹ کر کے انہیں دور کرنا اور پھر ان کے ساتھ مل کے اس نظام کو امپروو کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. تو جو انسائٹ ٹیچرز دے سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں دے سکتا. اس وجہ سے پنچایتیں کی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی, بڑے نئے مسئلوں کا پتہ چلا اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناصر اس وقت کچھ چیزیں تو میں نے رکھ دی, باری باری ہم ایک ایشو جو ہے لیتے چلتے جاتے ہیں. مزمل صاحب کون سا بڑا ایشو ہے آپ کی نظر میں اس کے اندر سب کو حل کرنا چاہیے؟ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو جو فیس کر رہے ہیں ہم, وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس اسکولوں میں لے کے آنا ہے. صحیح. نمبر 2 پہ اسی کے ساتھ اتنا ہی ایکولی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ٹیچرز کی ویکنٹ پوسٹس ہیں جو کہ پچھلے 6 سال میں ایک ٹیچر بھی بھرتی نہیں کیا گیا, یعنی لاسٹ جو ٹیچرز ہائر کیے گئے وہ 2018 میں تھے, اس کے بعد ایک نیا ٹیچر سسٹم میں نہیں آیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس دوران ٹیچرز ریٹائر بھی ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ایوری 4th چائلڈ جو ہے 25% آف دا چلڈرن آر ڈپرائیوڈ آف دا ٹیچرز. ان کے پاس استاد بڑا اہم مسئلہ ہے اسکندر صاحب, یہ بڑا اہم مسئلہ رہا. میں ڈاکٹروں کی طرف جاتا ہوں, مجھے MBBS ڈاکٹرز ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں 4 سال 5 سال کسی بھی ایک بیچ کو نوکری نہیں ملی, بے روزگاری کے انتہا ہو چکے. ابھی خواہش سلمان رفیق YDA کے ایک فنکشن میں میرے ساتھ ہے, میں نے کہا سب سے پہلے تو بے روزگاری کا مسئلہ حل کریں, لیکن آپ کا مسئلہ ڈبل ہو گیا. ٹیچرز نہیں ہیں, بچے اسکول سے باہر ہیں, دونوں چیزیں کیسے پورا کریں گے؟ بجٹ چاہیے. نجم بھائی شاید آپ نے ایک اور چیز اگنور کر دی جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھی, کہ ان 6 سالوں میں جن میں ٹیچرز نہیں رکھے گئے, تو ایک اسکول جس میں 14 ٹیچرز ہونے چاہیے تھے وہ آپریٹ کرتا رہا 7 اسکولز میں 60 ٹیچرز کے ساتھ. تو آپ سوچیں کہ وہ جو بچہ 6ویں میں تھا آج وہ FSC کر گیا ہے, FA کر گیا, اس کی تعلیم کا جو حرج ہے دیٹ واز دا موسٹ کرمنل. اور آپ نے ٹھیک فرمایا, دیکھیں آپ ایک ٹیچر انڈکٹ نہیں کیا, آپ نے اسکول کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کٹ کی. یہ PTI کے کام تھے جن کی یوتھ ایجوکیشن پالیسی پہ وہ بڑا کہتے تھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ 120 ارب سے لے آئے 58 ارب پہ, وہ کہتے ہیں ہم تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. بٹ یس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنریبل چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی اوپننگ اسپیچ میں آپ نے سنا کہ ایجوکیشن دینا ایک چیز ہے اور کوالٹی ایجوکیشن دینا, تاکہ ہمیں آؤٹ پٹ مل سکے. تو 4 ماسٹرز جو ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں نان سائنس سبجیکٹس میں, وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں جتنا سائنس سبجیکٹ ہے, بیکاز دیٹ از گیونگ یو آؤٹ پٹ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. تو کوالٹی کی تعلیم دینا اور پھر اس کے بعد آپ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ تو 6 ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں. میں پچھلے سال کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسے سکولز موجود ہیں سنگل ٹیچر کے ساتھ چل رہے ہیں. اب مجھے بتائیں 4 5 کلاسز ہیں, سنگل ٹیچر ہے. آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ 9 کلاس ٹیچر سکولز بھی ہیں, سنگل کلاس ٹیچر سکولز بھی ہیں, اور ڈبل ٹیچر سکولز قریباً کو 10,000 سے زیادہ ہیں. تو جس طرح کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں شاید ایز اے نیشن یہ چیزیں بیٹھ کے سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن ایک پالیسی ہے, یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے, اس کا تسلسل آپ نہیں توڑ سکتے. اور اگر انہوں نے توڑا ہے, اور پھر آپ کے سامنے ان امپلائمنٹ واز دا سیکنڈ پارٹ, جو بچے اب اوور ایج ہو گئے اور ان کا خواب تھا ایجوکیشن, انہوں نے اسے چیز کیا, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ BEd کیا, MAd کیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نجم بھائی, لاکھوں لوگ اس چیز کو انڈورس کریں گے. وہ اب اوور ایج ہو گئے, وہ بھرتی بھی نہیں ہو سکتے بیکاز آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا اوور اے سرٹن ایج. تو ان لوگوں کا جو لاس ہوا ہے, ان کے جو خواب شیٹر ہوئے ہیں, وہ بھی ان لوگوں کی زندگی تباہ ہو کے سوچا ہوتا ہے نا کہ جاب کی طرف جائیں گے. One thing, spoiling the school system is another, decreasing the development funding was number 3. But یہ سارے I think honestly, یہ میں اگر ایز اے پاکستانی سوچوں تو دس واز کرمنل, اسے میں کرمنل. لوگوں کا مستقبل تباہ ہو گیا, زندگی. ناظر صاحب, منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی ہوئی ایک پنچایت بھی کی گئی, مسائل بھی سامنے رکھے گئے, کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا ہونا کیا چاہیے, بڑی چیز کیا ہے, کیا حل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم ولی صاحب, پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا مسلم لیگ نواز کی قیادت کو کہ انہوں نے ایک باصلاحیت اور نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ وزیر تعلیم ہمیں دیا ہے. اور جو تعلیمی پنچایت تھی, یہ ہمارے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ میں نے کوئی 36-37 سال اس ڈپارٹمنٹ میں گزارے ہیں, میں نے آج تک کوئی وزیر تعلیم ایسا نہیں دیکھا کہ جو 3 دن کے بعد ہی اساتذہ میں آ جائے.
اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مزمل صاحب ہے کہ اصل تو سٹیک ہولڈر اساتذہ ہے کہ جو مسائل ایجوکیشن کی بہتری کے لیے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ تو اساتذہ ہی بتا سکتے ہیں نا. کہ جس طرح بھی رانا صاحب نے کہا کہ پنجاب میں 10,000 اسکول ہے, لاہور کیپٹل ہے آپ کا, یہاں پر 132 اسکول ہے کہ جہاں پر 1 یا 2 ٹیچر ہے, اور کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو 0 ٹیچر ہے وہاں پر, اور وہاں پر گاؤں کی بچیاں جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پر پڑھانے کے لیے. تو جب آپ تعلیم کو اس طرح اگنور کریں گے, اور وہی بات کہ پچھلے 5 سال میں سنگل ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا, جبکہ کالج کی طرف آپ نے ایس ٹی آئی بھرتی کر لی ہے, لیکن جو پرائمری ایجوکیشن تھی آپ نے اس کو ڈیڈلی اگنور کر دیا, اور ایسی ڈیجیٹلائزیشن کا نعرہ لگایا کہ جو رانا مشہور صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی, اور اس کو آگے لے کے چلے رانا عبدالقیوم صاحب ہمارے جو سابقہ ڈی پی آئی صاحب تھے. اب جب سے وہ گئے ہیں وہ بھی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا وہ ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے, اس میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کا یہ اقدام کہ اساتذہ کے مسائل, اور دوسری طرف جو بیوروکریسی کی طرف سے جو ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے اس میں سے جو یہ نچوڑ نکالیں گے وہ بہترین ہوگا تعلیم کے لیے, اساتذہ کے لیے. یہ بڑی رانا صاحب بڑی بات ہے. آپ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بیوروکریٹ ہوتے ہیں, بڑی خوبصورت انگریزی بولتے ہیں, ان کے پاس بڑے اچھے دلائل موجود ہوتے ہیں, بڑی اچھی پریزنٹیشنز موجود ہوتی ہیں, آپ سیدھے ٹیچرز میں چلے گئے. آج بھی دیکھیں میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ میں اس سسٹم کو میں دیکھتے آیا ہوں. میں جب قصور میں چیئرمین ضلع کاؤنسل تھا تو قصور تعلیمی درجہ بندی میں 17 نمبر پہ تھا, ہم نمبر 1 پہ لائے ودن 6 months. ہر تعلیمی نظام کو ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ٹیچرز اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ نظام اچھا نہیں ہو سکتا, اور یہ ٹیچرز اچھے ہیں. اس کے بعد انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کے پاس موجود ہے. یس مسنگ فیسلٹیز, دین اگین کمنٹ ٹو دا پوائنٹ کہ انہوں نے جو بیڑا گھر کر دیا وہ کر دیا, بٹ اب ہمیں آگے دیکھنا ہے. تو اس لیے ہم ان ٹیچرز کے پاس گئے اور ہم نے ان چیزوں پہ بحث کی, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ کالجز کے اندر ہے کہ ٹیمپرری بھرتی ہو سکتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال کی. یو ہیو ٹو فل دوز سیٹس, نمبر 1. نمبر 2, کوالٹی ایجوکیشن کے اندر بیسک سٹیپس ہیں. آپ کے پاس پلے گروپ کے رومز ہونے چاہیے. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کیوں نہیں دے رہے؟ دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, ان کے ڈریون کورسز ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے ایک بات کی نجم بھائی جو میری آنکھوں کے آگے رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا سکندر تمہیں اس صوبے کے لوگوں نے موقع دی ہے تو ایسا تعلیمی نظام بنانا جس میں 5 سال بعد اپنی بیٹیاں بھی بھیج سکو, اور یہ پاسبل ہے. دیکھیں ہمارے ٹیچرز دے آر ویل پیڈ, بیٹر پیڈ دین دی پرائیویٹ سیکٹر. صحیح, یہ فیکٹ ہے, ان سے پوچھ لیں سامنے بیٹھے ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ ٹیچر کو اگر کمرے پورے نہیں مل رہے, بھی اچھے ہیں, بلڈنگز بھی اچھی ہیں, گراؤنڈز بھی اچھی ہیں, لوکیشنز بھی اچھی ہیں, سب کچھ اچھا ہے, بٹ پرابلمز ہیں نا. دیکھیں اگر آپ کا کمپیوٹر لیب نہیں چل رہا صحیح, اور اسے آپ نے ریپیئر ٹائم پہ نہیں کرایا تو ٹیچر اپنی سیلری سے کب تک کرائے گا؟ اگر آپ کے پاس 2 اسکولز ہیں لیٹس سے فار ایگزامپل, وہ فلڈ آؤٹ ہیں, بچے باہر بیٹھ رہے ہیں, ان کے لیے ایڈیشنل کمروں کی ضرورت ہے, وہ آپ نے 5 سال میں نہیں بنائے, ٹیچر کیسے بنائے گا؟ اور آپ یہ سوچیں, پھر کہتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ریشو, کہ اگر 2 کلاسیں پہلے ہی باہر بیٹھی ہیں تو کوئی کیوں اپنے تیسرے بیٹے کو اسکول میں بھیجے گا؟ 2 تو پہلے ہی باہر بیٹھے. اس وجہ سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن اٹ از اے, اس کے لیے تو پھر رانا صاحب ایک بہت بڑا بجٹ چاہیے ہوگا آپ کو کمرے بنانے ہیں. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں, جب آپ کا ویژن ہوتا ہے نا تو حل اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. ہم انشاءاللہ 1/3 آف دا کاسٹ میں وی ول شو یو دا ماڈل, ول انوائٹ یو ہاؤ اٹ از میڈ. کیونکہ دیکھیں کمیونٹی, ہم بہت زیادہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن ایمرجنسی ہے, ایجوکیشن ایک سروس ہے, ایجوکیشن شوڈ بی زیرو ٹیکسڈ ان دا گورنمنٹ سیکٹر. اور پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن, اور دنیا 4 شفٹس میں چل رہی ہے نجم بھائی. اب آپ جاتے ہیں, آپ یہاں سے نکلیں گے, آپ کو پرائیویٹ اکیڈمی سے تو بچے نکلتے نظر آئیں گے, بٹ سرکاری ادارے سے کیوں نہیں نکل سکتے؟ کیوں ہم 4 شفٹس نہیں چلا سکتے؟ کیوں ہم اسی بلڈنگ کو یوٹیلائز کر کے اسے 3 اداروں جتنا کام نہیں لے سکتے؟ یہ ساری چیزیں دے شوڈ ہیو بین ڈن, بٹ انشاءاللہ ہم اب کریں گے. امان اللہ صاحب, کوئی مشورہ کیا ہے آپ ایس ایس سی ٹیچرز کے بارے میں اگر بات کی جائے, ان کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں, کیا سجیشنز ہیں؟ سر میں سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ عرصہ 5 سال سے آپ نے ہماری آواز میڈیا تک اٹھائی. یہ 14,000 خاندانوں کی آواز تھی, اور اسی آواز کو اب سر مزمل محمود جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو 5 سال ہم نے دھرنے بھی دیے, احتجاج بھی کیے, اس کے باوجود میری ملاقات ہوئی تھی آپ کے دھرنے سے, زمان پارک ہو, 7 کلب روڈ ہو, دونوں جگہ پہ آپ آئے اور آپ نے بڑی اچھی کوریج دی ہمیں, اور ہماری آواز اس سے پہلے 7 کلب پہ بھی. جی بالکل.
اور ہر دفعہ ہمارے ساتھ یہی ہماری بدنصیبی رہی کہ جب ہمارا مسئلہ حل ہونے لگتا تھا تب تک ہمارے مسئلے لٹکا دیا جاتا تھا، اس کو اسی طریقے سے حل نہیں کیا گیا. لیکن اب ہمیں سر مزمل محمود اور مسٹر صاحب سے ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 14,000 خاندان جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑے سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں عمر ہی گزر گئی میں دیکھتے ہوئے ان کو احتجاج کرتے. آدھی ہماری آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آدھا ٹائم اسکول ٹیچرز کا مردم شماری میں گزرے، آدھا پولیو کیمپین میں اور آدھا احتجاج کرتے ہوئے، اور ٹیچرز ویسی تعداد میں بھی آدھے، تو اسکولز کا کیا حال ہو. وی ہیو ٹو ڈو دی ریفارمز اینڈ انشاءاللہ ود دیم وی آر. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشف شہزاد صاحب بہت اس ایشو کو اٹھاتے رہے ہیں کہ غیر تدریسی جتنی سرگرمیاں ہیں وہ ایک لمبی لسٹ تھی. مجھے رانا لیاقت صاحب نے بھی ایک مرتبہ بڑی لمبی لسٹ پڑھ کے سنائی تھی. کاشف صاحب بھی سناتے ہیں. کاشف صاحب پڑھانا ہے بچوں کو اب کیسے، اور ان کو پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر بنانا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو سب کچھ کروں گا بہتری کے لیے، آپ کیا کریں گے؟ نجم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ دوبارہ ایک دفعہ ایجوکیشن کی آواز بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن تھا پریزیڈنشل، اس دن ہمیں 1.5 گھنٹہ دیا اور ہماری بات سنی اور ساری باتیں سنی. اسی طرح مزمل صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی پتہ نہیں منسٹر صاحب کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، اس وقت آج کے دن میں بھی کئی اضلاع کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیچرز کو خاص طور پر اور دوسرے ٹیچرز کو آٹے کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر زبردستی لگا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت 9th اور 10th کا ایگزام چل رہا ہے بچوں کا. بچے اسکول آتے ہیں تیاری کرنے اور آگے ان کو ٹیچر نہیں ملتا. ان کی آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹروں پہ ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے، اور جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو ٹیچر کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا نہیں آنا، میں نے اپنے بچوں کی کلاس کو اس کو ایگزام کی تیاری کرانی ہے، اسے سسپینشن کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور سسپینشن کے آرڈر. اب منسٹر صاحب نئے آئے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب تک جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے آج دوبارہ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور سن رہے ہوں گے، تو اس معاملے کا اگر منسٹر صاحب نوٹس لیں تو اس پہ تمام اساتذہ ان کے بڑے شکر گزار ہوں. دوسرا، ہم آپ کو پتہ ہے، جی کمپلیٹ کیجیے گا. آپ کے ہم پہلے دن سے ہمارے پاس اس وقت جو اساتذہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل اساتذہ کرام ہیں ہمارے اسکولوں کے. لیکن مسئلہ اس وقت صرف اساتذہ کی جو شدید کمی ہے، اور ان کی اسامیاں 1,30,000 سے زائد خالی پڑی ہیں. ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں، ان کی مستقلی کا جاب سیکورٹی نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہیں. اوور ایج ہو، جو بھرتیوں کا معاملہ ہے، لیبس کا بھی منسٹر صاحب خود ذکر کر رہے تھے. لیبس یہ سارے ایشو کاشف صاحب، یہ سارے ایشو ران صاحب کی طرف. ران صاحب، اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ پولیو کے قطرے پلانے ہیں، ٹیچرز ہیں، گندم کی خریداری میں باردانہ وغیرہ ٹیچرز ہیں، مردم شماری کے علاوہ پولیو، اور اب یہ بتا رہے ہیں ہر جگہ پہ ٹیچرز ہیں. میں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا، میرا اس کا عنوان یہ تھا کہ آپ کا جو ٹیچر ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے ڈپٹی کمشنر کا کامہ بن کے رہ گیا ہے. وہ کامے کے طور پہ بلا لیتے ہیں اس کو. کیا کریں گے اس کا؟ سر، ایک آپ نے بہت بڑا ایشو ہے، اور اس پہ بڑا میں بچپن سے بھی یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. بٹ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچرز کے ساتھ زیادتی ہے. اس میں کہ گورنمنٹ کا جو پالیسی ہوتی ہے وہ یہ، بیکاز ٹیچرز کی تعداد اتنی لاکھوں میں ہے، اور پاکستان کی فوج کے بعد یہ وہ واحد ادارہ ہے جو اس لیول پہ سروسز دے سکتے ہیں. بٹ ان کا یہ کام نہیں ہے. پولیو کا کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کا پلان بنائیں، جیسے بھی بنانا ہے، ڈیلی ویجز ہائر کریں، واٹ ایور. پوری گورنمنٹ چل رہی ہے تو ایک اور بجٹ سیگمنٹ سے ہی. اور اسی طرح ٹیچرز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں پراپرلی جو سمر ویکیشنز بھی ہیں اس میں ان کی ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے. ایکسٹینسو سمر کیمپس ہونے چاہیے، بجائے اس بات کے کہ یہ گندم خریدیں، یا ان شریف آدمیوں کو یا ہماری بہنوں کو کہا جائے کہ آپ جا کے نادرا کی کوئی سروسز اقدام کریں. نادرا ایک بڑا امیر ادارہ ہے، سیلف سسٹینیبل، وہ ہائر کرے اپنے لیے. اگر وہ اپنی ٹیکنالوجیز خود بیچتا ہے، انکم کماتا ہے، تو وہ ہائر کرے اپنے لیے ان لوگوں کو. ٹیچرز کی کسی بھی جگہ ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے. یہ میرا بڑا کلیئر ایجنڈا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں جو انہوں نے آج کہا ہے کہ اگر انہیں کسی نے ریسنٹلی کہا ہے تو صبح سینسٹائز کروں گا آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کو. بٹ ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز سے ہم مل کے یہ دیکھیں نجم بھائی، 450 ارب روپے کا بجٹ، گورنمنٹ کو 2800 روپے میں بچہ پڑھ رہا ہے. یہ صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. کیپٹل کاسٹ اگر ملائیں تو مین پہ جگہیں ہیں، بلڈنگیں ہیں. 5-6 ہزار میں اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ ابھی پھر بھی نہیں پڑھ رہا، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ پیسے، بگر پکچر از، یہ آپ پے کر رہے ہیں اپنی سیلری سے، یہ ٹیچرز پے کر رہے ہیں اپنی سیلری سے. اور گورنمنٹ اسکول کا وہ اسٹینڈرڈ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھانے میں مجبور ہیں.
दो 3 बच्चे हैं, 4 हज़ार फीस, 10, 15, 20 हज़ार का डेफिसिट, हर घर का है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन अलग है। बट अगर ये स्कूल्स और जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है कि हम दुनिया का कमाल तरीन तालीमी निज़ाम ले आएँ, तो कॉस्ट सेविंग भी इन्हीं की होगी। बट करना क्या है, उन स्कूलों को खूबसूरत करना। इस पर मैं टीचर्स, ये बड़ा अहम बात है। इससे पहले भी अभी निगरान दौर में भी एक इशू उठा था, एक NGO थी, उसके हवाले मोहसिन नकवी साहब स्कूल करना चाह रहे थे, उस पर बड़ा परेशानी। इस सवाल को मैं करता हूँ, लेकिन मैंने डिटेल में इस सवाल को करने से पहले अमानुल्लाह साहब, इशू ये है, देखिए मेरी बात सुने, आप पक्का होना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, पक्के हों, हक है आपका, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, रेगुलर है, तो आप क्यों नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या वजह है, आप प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है उसके बारे में हम कहते हैं वो पढ़ाता है, आप पढ़ाते नहीं हैं, आपका टीचर जो पढ़ाए, आपके टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाता है, प्राइवेट स्कूल का पास हो जाता है, ये फिर आप अगर पक्के हो गए तो आपने पढ़ाना बिल्कुल ही छोड़ देना है। सर ये बिस्मिल्लाह, सबसे पहले सर जो जब से एजुकेटर्स आए ना 2014 से 2018 तक जो एजुकेटर्स की 14,000 भर्ती हुई है, तब से आप गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट उठा के देख लें बोर्ड्स का, तमाम ऊपर की तरफ गया है और दिन ब दिन ये ऊपर चलता जा रहा है। और सारे पहली दफ़ा जो MA बेस के ऊपर सारे टीचर्स भर्ती हुए हैं और सारे के सारे MPhil और PhD, मैक्सिमम हमारे PhD लोग भी हैं, MPhil भी हैं, सारे टैलेंटेड लोग हैं। और इनमें से सर अगर बात करते जाए ना प्राइवेट का कंपैरिजन गवर्नमेंट के साथ, तो सर सहूलियात का कंपैरिजन भी देखें। हमारे पास एक क्लास के अंदर 90-90, 100-100 बच्चा बैठा होता है और उनके पास एक क्लास के अंदर 30-30 बच्चे बैठे होते हैं। आप देखिए उस बच्चे को पढ़ाना भी है, उसकी कॉपी भी चेक करनी है, काम भी देना है, उसके लिए सुनकर टेस्ट भी लेना है, तो वो सारी सहूलियात के अंदर सर हम वो नहीं कर सकते। और उसके बाद जो लाइट के इशूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं, तो दृष्टि निज़ाम के भी ड्यूटियाँ सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी यही आती है। जब हमारा जो थोड़ा प्रोसेस चलने लगता है, तब हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी कोई ना कोई आ जाती है, वो सर्वेज के ऊपर आ जाती है, इलेक्शंस के ऊपर आ जाती है और सारे इस मामलात के अंदर। और सर जो एजुकेटर्स की बात है, हमारे साथ 14,055 लोग थे, जिनमें से 55 लोगों की हमारी अब तक डेथ हो चुकी है। उनको किसी को कोई इंसेंटिव अभी तक नहीं मिला, उनके घर वाले सारे वो बच्चे, एक हमारी बहन थी सर, आप यकीन करेंगे वो बेचारी किचन में, छोटा बच्चा 6 माह का उसके पास था, आग लगी, झुलस के वो मर गई, उसका बच्चा भी 5-6 दिन अस्पताल में रहा और उसको किसी को कोई इंसेंटिव नहीं मिला। तो सर इस जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आए थे कि हम सर्व करेंगे, यहाँ आगे हमें थोड़ी सिक्योरिटी फील होगी, और उसके बावजूद अब सिक्योरिटी फील नहीं होगी। अभी तक बहुत सारे टीचर्स इसी वजह से वो अपने कंसर्न नहीं कर पा रहे, उसको फोकस नहीं कर पा रहे, ये पता नहीं कि आज निकाल दिए जाए, कल निकाल दिए जाए। इसमें एक इशू और भी है कि देखें प्राइवेट सेक्टर को 365 दिनों में 250 दिन मिलते हैं पढ़ाने के लिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें 200 दिन भी नहीं पूरे दिए जाते, उसी में एग्ज़ाम आ जाते हैं, उसी में एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ आ जाती हैं। अब देखें मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो भी सरकारी टीचर ने कंडक्ट करना है। हमने एक तजवीज़ दी कि जितना एग्ज़ाम है इसको आप सेकंड टाइम पे ले जाएं, सुबह टीचर पढ़ाएं क्योंकि आपने मुआवजा देना है, आप इसको सेकंड टाइम पे ले जाएं। लेकिन बोर्ड के अंदर जो बाबू बैठे हुए हैं वो अपनी सहूलत के लिए वो इस एग्ज़ाम को सेकंड टाइम नहीं जाने दे रहे। सेकंड टाइम हमारी तमाम स्कूलों की बिल्डिंग्स फारिग हैं, जहाँ पर एक सेंटर बनता है मॉर्निंग में, आप शाम को 4 बना लें वहाँ पर, और टीचर भी आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने मफादात हैं कि वो शाम को किस तरह सेंटर चेक करेंगे। इसी तरह हमारे 1227 स्कूल 4 साल पहले साबका गवर्नमेंट ने नारा लगाया कि जी हमने 1227 स्कूल नए बना दिए, हाई आज तक उनमें कोई IT लैब नहीं है, कोई साइंस लैब नहीं है, इवन 9th और 10th को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। इसके बावजूद मेरे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर ने उन 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चे पास हो गए, 100% रिजल्ट दिया उन्होंने। अच्छा, इसका एक हल ये बयान किया जाता है, काजी साहब भी सुन रहे हैं ना साहब, एक हल वही जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मरीम नवाज ने जिस रोज़ चीफ मिनिस्टर बनते हुए अपने इस पूरे मंशूर का ऐलान किया था नाज़रीन, उस दिन ही जब ये बात कही गई थी, मुझे तो ऐसे लगा कि शायद अब कोई एक और बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है टीचर्स की तरफ से, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, अपनी तालीम के हवाले से, और उस तालीम के हवाले से जिसको हम अपने आम आदमी की तालीम कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में हमारे आम आदमी का बच्चा जाता है, लेकिन शिकवा यही किया जाता है कि वहाँ का मेयार ऐसा नहीं है, और जैसे ही किसी के पास थोड़े से पैसे आते हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करता है। राना सिकंदर हयात खान, वज़ीर तालीम पंजाब, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि आप MSF
کی بھی قیادت کرتے رہے اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں تو بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ جب وہ بڑے انقلابی اقدامات کرنے چاہتے ہیں اور جیسا مریم نواز کہہ رہی تھی کہ وہ جا رہی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. ابھی بریک سے پہلے بھی رانا صاحب یہی بات کر رہے تھے اور رانا صاحب آپ کے ساتھ ایک لمبی لائن یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب تو مسلم لیگ نون کے ہی ہے اور آپ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن رانا لیاقت صاحب جو ہیں میں ان کی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا. اب رانا ہونے کی بنیاد پہ کوئی گارنٹی لے لیں تو لے لیں, میں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہمیں عمران صاحب نے بھی, محمد عمران صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور کاشف شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی بڑے غسیلے سے لیڈر ہیں. جب آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں, ابھی تھوڑا عرصہ پہلے محسن نقوی صاحب نے بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی, ایگریشن شروع ہوتا ہے, مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں, تحریک شروع ہو جاتی ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہو جاتی ہیں. وہ جن ٹیچرز کو آپ اسکول میں رکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو آپ کا ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, وہ کیا ہوگا؟ سر نمبر 1 تو دیکھیں, میں یہ بڑا کلیئرٹی سے بتاتا چلوں کہ یہ اسکولز اور یہ ٹیچرز جو ہیں نا, دے آر دا سیم تھنگ. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی ایٹ لیسٹ کبھی یہ پریورٹی نہیں تھی اور نہ ہوگی, اسی لیے ہم نے پہلی تعلیمی پنچایت کی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے, یہ بالکل ایبسلیوٹلی غلط فینومینا اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم سارے گورنمنٹ اسکولس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, ایسا بالکل نہیں. پنجاب میں اسکولز ہیں قریباً 50,000. اب اس میں 500 اسکولز ایسے ہیں جن میں بالکل ہی ٹیچر نہیں ہے ہی نہیں, اور قریباً 2,000 اسکول ایسے ہیں یا 3,000 اسکول ایسے ہیں جو سنگل ٹیچر پہ آپریٹ کر رہے ہیں. 10,000 اسکول ایسے ہیں جو صرف 2 ٹیچرز پہ آپریٹ کر رہے ہیں. میں سے کئی اسکول ایسے ہیں جو بہت اچھے پرفارمنگ ہیں, بٹ کئی اسکول میں آپ ان ٹیچرز سے پوچھیں, وہ سنگل ٹیچر اور اسکول دونوں ہی پریشان ہیں. اسکول کی تعداد ہے 33, 22, 18, 9. ٹیچر شریف آدمی 80 کلومیٹر سفر کر کے جاتا ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ اسکول تیرے حوالے. اب وہاں پہ چوکیدار کو ہے نہیں ہے, وہ اس نے دیکھنا ہے, اسکول کا سامان دیکھنا ہے. تو اس طرح کے اسکولز میں ہم انہی کے علاقوں سے, جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو تعلیم کا شوق ہے, انہیں ساتھ انگیج کر کے اسی گاؤں کے لوگوں کو, اسی شہر کے لوگوں کو, ان ٹیچرز کو بٹھا کے پوچھیں گے کہ اچھا یار یہ اسکول اب چلانا ہے, یہ اسکول چلانا ہے, اس ٹیچر کی بھی جان چھڑوانی ہے, اس کا حل بتاؤ. ہم تینوں بیٹھیں گے, اس کا آرام سے حل نکل آئے گا. دیٹ از واٹ یو وانٹ. کوئی یہ صرف 3%, 4%, 5% وہ اسکولز ہیں جن کی ہاربل اسٹیٹ ہے, یہ اگری کریں گے کہ وہاں ٹیچر نہیں ہے, اور یہ اگری کریں گے کہ وہ جو سنگل ٹیچر وہاں لگا ہوا ہے وہ پریشان ہے. وہ آپ بات کر رہے ہیں ان اسکولوں کی جہاں پر سنگل ٹیچر ہے, جہاں پر 2 ٹیچر ہیں یا 3 یا بہت کم ٹیچر, 3 شیل نہیں, جہاں پہ 0 ٹیچرز ہیں یا سنگل یا 2 ٹیچرز ہیں, ان اسکولز میں بھی وہ اسکول جو پرفارم نہیں کر رہے. کئی 2 ٹیچر اسکول بہت اچھے چل رہے ہیں, میں خود جانتا ہوں. میرے علاقے کے اندر راوی کے اوپر ایک اسکول ہے, 2 بہنیں چلاتی ہیں اور انہوں نے الحمدللہ اسکول کو اتنا فلارش کیا. انہیں ہم کیوں بند کریں, انہیں ہم سپورٹ کریں گے. اور یہ دیکھیں جو باقی 96% آف دا اسکولز ہیں, یہ ہو گئے وہ 3-4% جن میں ٹربل ہے, ان میں ہم ٹیچرز کے ساتھ بیٹھیں گے اور انہیں کہیں گے اچھا رانا صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ رانا مشہود صاحب نے آفٹر نون اسکولز چلائے 2016-17, بہت اچھا انیشیٹو تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے آگے انصاف اسکول نام رکھ دیا. اسکول ایلیمنٹری آفٹرنون, اچھا چلیں سر, اس کے 2 مطلب نکلتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں, اب صحیح کہہ رہے ہیں. اب چلیں وہ دل کی تسلی صحیح, بٹ اب یہ دیکھیں کہ ہائی اسکول میں نہ کمپیوٹر لیب ہے اور نہ سائنس لیب ہے. تو پریکٹیکلز کے بغیر آپ خود نجم بھی پڑھیں کہ آپ میٹرک کر سکتے ہیں. صحیح. کیا کمپیوٹر کے ایگزامز اور چیزیں سیکھنے کے بغیر آپ میٹرک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سائنس پریکٹیکلز کے بغیر وہ ایگزامز پاس کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اس کا ہم ان کے ساتھ مل کے حل بیٹھ کے نکال رہے ہیں. دوسرا میجر ایشو یہ ہے کہ جو ٹیچرز کی سیٹس ویکنٹ ہیں, تو اس پہ ہم وی ول ڈو دی ہائرنگ, ہم اسکولس کو ری ڈو بھی کریں گے. آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کے سب سے دل کے قریب یہ ہے کہ اسکولس خوبصورت بھی ہونے چاہیے, ان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, ان میں ہمیں خاص 3 شفٹ چلانی چاہیے. اور دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اجم بھی ایک بہت بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت سروس دی ہے لوگوں کے بچوں کو پڑھانے میں, بٹ کچھ ایسے ادارے ہیں جو انڈیو فی لے رہے ہیں. سیکنڈ ٹائم کلاسز میں ہم سیٹ ہے, ایم کیٹ ہے, جو بھی ان کے اسپیشلائز ایگزامز ہیں, ان میں ہمارے پاس گورنمنٹ میں پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں, ہم انہیں پڑھا سکتے ہیں. تو ہم انہیں بڑے منیمل سے فی کے اندر ایسا ماڈل بنا کے دیں گے کہ آپ پڑھیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر والے آپ کو 25,000 لے رہے ہیں, غریب آدمی کا بیٹا نہیں دے سک رہا, مڈل کلاس اور امیر دے رہے ہیں, وہ پڑھا لیں. بٹ غریب کے بیٹے کو یا متوسط طبقے کو ہم یہ چانس دیں گے کہ آپ کے بیٹی اور بیٹے کو وہی کوالٹی کا کورس ہم 1/5 آف دا کاسٹ میں کرائیں گے, اینڈ دین
آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ اور باہر کی دنیا میں جن کی ڈیمانڈ ہے کمپیوٹر آپریٹرز چاہیے, آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے, آپ کو جو چیزیں چاہیے ان سے کنیکٹ کریں کہ فائن یو نیڈ 30,000 کمپیوٹر آپریٹرز, ہم ٹرین کرتے ہیں, ہم ماسٹر ٹرینرز بنا کے انہیں ٹرین کریں گے, ان کا ایچ آر لیول اس لیول پہ لے اس جائیں وقت گے. ایک بٹ شروع یہ ہوا ہوا ریفارمز ہے, میٹرک ٹیکنیکل سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اس کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل بورڈ کے اور دیکھیں technical board یہ کے- بورڈ کی بھی انہوں نے بڑی صحیح باتیں کی, بٹ اس میں ایشوز یہ ہیں کہ ہمیں ایک ایگزامینیشن اتھارٹی بھی ایسی بنانی چاہیے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہائرنگ ہو تو لوگ اس سے ایگزامس کرائیں, اگر کسی نے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے کرائیں, پی پی ایس سی سے بہتر نظام بنائیں, اور نجم بھی بن سکتا ہے. اس ملک میں بہت ریسورس ہے, صرف پالیسی میکنگ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب میں ابھی تک ٹوٹل 7,000 ہائی سکولز ہیں. اب انشاءاللہ 7,000 ہائی سکولز چیف منسٹر صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں بڑی محنت سے. جلد وہ ایجوکیشن پالیسی لائیں گے کہ 76 سال میں 7,000 ہائی سکول بنے. ہم اگلے آنے والے 2 سال میں انشاءاللہ مزید 7,000 ہائی سکول بنائیں گے اور ان سے بہتر بنائیں گے, ان سے زیادہ اچھا کرکلم ہوگا. پیف کے ماڈل پہ بنائیں گے کس طرح؟ نہیں جی, گورنمنٹ سکولز کیوں پیف کے ماڈل پہ بنائیں گے؟ ایک لیب, سائنس لیب, کمپیوٹر لیب, ایڈیشنل رومز انہیں دیں گے, انہیں ٹیچرز ایڈیشنل چاہیے ہم انہیں دیں گے, ان کے ساتھ کیونکہ بیٹھ کے. بڑے عرصے سے, چونکہ پیف کا ماڈل آنے کے بعد بڑے عرصے سے سرکاری اسکول بننے بند ہو گئے ہوئے ہیں, سرکاری اسکول نہیں بن رہے اس طرح. صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ ہم ان سکولز پہ دیکھیں, اگر ان سکول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ 7,000 سرکاری اسکول جو ہیں, ہائی اسکول جو ہیں, آپ ان کو ڈبل کر دیں گے؟ جو 7,000 ہائی سکولز ہیں انشاءاللہ 2 سال میں انہیں ڈبل کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں, اور پھر ساتھ وی ول. پیسہ کہاں سے لائیں گے اس ساری سر چیز اس کے کے لیے؟ لیے اسمارٹنس کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں کہ آپ نے اگر پالیسیز ڈرائیو کی ہیں اس طرح کی جن پہ آپ کو پوری دنیا, اس ٹائم 3 پروجیکٹس پنجاب میں چل رہے ہیں, پوری دنیا تعلیم پہ بڑی سینسٹائزڈ ہے, بٹ انہیں وہ ٹرسٹ لیول چاہیے, انہیں وہ ٹرانسپیرنسی چاہیے, انہیں وہ ایفیشنسی چاہیے. اور ٹیچرز ہمارے قابل ہیں نجم بھائی, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بی اے کوئی پڑھا رہا ہے لڑکا, ہمارے پاس اس کے اگینسٹ ایم ایڈ ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, ایم ایس سیز ہیں, یہ اسٹریکیبل کیلیبر کے, بٹ ان کے ساتھ مل کے ان کے مسئلوں کا حل نکالیں, ان کے ساتھ مل کے انہیں ٹارگٹس دیں. دیکھیں جو غلط ٹیچرز پرفارم نہیں کر رہے ان کے ساتھ یا ٹیچرز یونینز بھی نہیں ہیں, وی ول سیٹ ود دیم کہ یہ ریڈ لائن ہے. صحیح. اگر کوئی کلاس نہیں پڑھائے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے. اگر کوئی ٹیچر اپنی پرفارمنس نہیں دے رہا تو اسے ہم شو کاز دیتے ہیں, اسے ہم ان کے ساتھ مل کے ایک پالیسی ڈرائیو کریں گے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے, اور جو ٹیچر محنت کر رہے ہیں دیں اسے انعام, صحیح. بھیجیں اسے اسکالرشپ. میں اسی پر کاشف صاحب سنیے ہم نے ساری باتیں. ایسا تو نہیں کہ اب بہتری کی طرف چلنے لگیں اور آپ کسی احتجاج کا اعلان کر دیں؟ نہیں نجم بھائی, پہلے تو نئی حکومت آئی ہے, منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ہمیں امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن سب سے پہلے تو منسٹر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح ابھی فوری طور پر انہی کے دور میں اب اساتذہ کو اسکولوں سے نکال کے ڈیوٹیوں پر لگایا گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں, میں صبح ہی دیکھ رہا ہوں, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا. اور دوسری بات ہے کہ آپ ہمیں, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہی بات کی ہے کہ آپ ہمیں صرف اساتذہ پورے کر کے دیں, اساتذہ کی بھرتی کریں, اس کے بعد آپ ہاتھ رکھیں کہ فلاں اسکول کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے, فلاں پرائیویٹ اسکول کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے, پھر ہم ذمہ دار ہیں. باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ سیکنڈ مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اساتذہ پورے کریں نا. ہر دوسرے اسکول کے اندر اساتذہ کی کمی ہے, ہر دوسرے اسکول کے اندر اساتذہ کی کمی ہے, اور یہی پچھلے سالوں میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اوپر تحفظات ہیں, بہت سارے ہیں تحفظات. اس سے پہلے جو سنگل ٹیچر 2 ٹیچر اسکول ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے اندر بھی اساتذہ, آپ کو پتہ ہے شاید کورٹ کا ایک آرڈر بھی موجود ہے کہ کم از کم پرائمری اسکول کے اندر, آج سے 5-6 سال پہلے یہ آرڈر تھا جس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوئی, کہ کم از کم پرائمری اسکول کے اندر 4 ٹیچر ہونے چاہیے. لیکن پنجاب کے اندر انفارچونیٹلی پچھلے 5 سالوں میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ رانا صاحب اس کے اوپر بالکل صحیح پہنچا رہے ہیں جی, پہنچا رہے ہیں وہ بات بالکل. سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ٹیچر, 0 ٹیچر اور سنگل ٹیچر 2 ٹیچرز والے اسکول سب سے پہلے ٹارگٹ وہ ہے, ان کی طرف جائیں. عمران صاحب آپ کیا فیل کر رہے ہیں جی, کیا ہونا چاہیے, کیا ڈیمانڈ کیا آپ کی ایس ایس سی ٹیچرز کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نجم صاحب بےحد خوشی ہے کہ آج ہم منسٹر صاحب کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ رہے ہیں. صحیح. اس سے پہلے ہمیں جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں, منسٹر سے ملنے کے لیے یا تو ہمیں لائن میں لگنا پڑتا تھا یا ہمیں روڈ پہ آنا پڑتا. یہ تو خود آپ کے پاس چلے گئے. وہ خود نہیں چلے گئے, انہوں نے بڑا خود ہمارے پاس آئے اور ہمیں سنا ہے. ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہے, اور ساتھ ہم اس کو کریڈٹ میڈم مریم نواز صاحبہ کو بھی دیں گے اور مزمل صاحب کو بھی دیں گے, جنہوں نے آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا, اور مزمل صاحب نے تو 1 ویک کا کہا تھا,
لیکن ہمیں بےحد خوشی ہے کہ وہ ویری نیکسٹ ڈے جس دن رانا صاحب نے چارج لیا اس سے اگلے دن ہی وہ ہمارا کام پٹ اپ کیا اور اس کو سٹارٹ کیا. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے اور انشاءاللہ یہ کام ہمارا ہوگا بھی. اور جو باقی بات رہ گئی ڈیجیٹلائزیشن کی جو میڈم نے کہا ہے, اس پہ ہم نے اپنی انپٹ رانا صاحب کو دی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. جو سب سے مین ایشو آ رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن میں اسکول ایجوکیشن میں وہ آ رہا ہے جو کمپیوٹر لیبز ہیں, جب وہ مینٹیننس کی طرف جب ہم جاتے ہیں, جب وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو مینٹیننس میں سب سے زیادہ ایشو آتا ہے. تو ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ جب کمپیوٹر لیبز کو ہم اپ گریڈ کرنے جائیں گے تو جس فرم کے ساتھ بھی ہم وہ ایگریمنٹ کریں اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ یہ بھی کر لیا جائے کہ تحصیل لیول پر ایک ان کا آفس ہو اور کمپیوٹر لیب میں اگر کوئی ایشو آ جائے تو وہ کال کریں اور اس آفس کا بندہ آ کر اس کمپیوٹر کو ٹھیک کر جائے, نہ کہ وہاں کے جو میل اساتذہ ان کے لیے تو پرابلم بھی ان کے لیے بھی ہے, لیکن وہ تو مارکیٹ میں جا کے کمپیوٹر ٹھیک کروا لیتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں. مینٹیننس کا ایگریمنٹ بھی ساتھ ہی کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہو انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہو, ان کا اپنا بندہ ہو یا آؤٹ سورس کیا ہوا. اس میں ایک بڑی چیز عجیب ہے کہ ہم نے ایک کلاس روم بنانا ہے نا, تو اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں, PC1 بنائیں, پھر وہ ٹینڈر, پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ایک کلاس روم جو ہے نا ہمیں 30-35 لاکھ کا پڑا ہے. اگر وہی کلاس روم اگر اسکول کونسل کے ذریعے بنا لیا جائے نا وہ تقریباً 10-12 لاکھ میں بن جاتا ہے. اسی طرح جو کمپیوٹر ان کو $1.25 لاکھ میں پڑے گا نا پرچیز کرنے پہ, ٹینڈر کرنے پہ, اس کا PC1 بنانے پہ, وہی کمپیوٹر ان کو 20-25-30 ہزار روپے میں مارکیٹ سے مل جائے گا. سر میں اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو وہی تو کہہ رہے ہیں کمیونٹی کو انوالو کریں. اسکول آپ کی کمیونٹی نے چلانے ہیں. اچھا آپ کو پہلے یہی عرض کیا ہے. اچھا رانا صاحب, ہمیں ٹرسٹ کرنا. اچھا رانا صاحب جس طرف یہ پرائیویٹائزیشن کا اصل میں صورتحال جو ہے نا, دیکھیں آپ 2700 روپیہ بچے پہ خرچ کرنے کے بعد پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے, تو جس کو آپ 600 روپیہ دے رہے ہیں کیا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود پیف کا ماڈل کوئی ناکام ماڈل نہیں. میں بتاتا ہوں پیف کا ماڈل سن لیں. پچھلے 5 سال پیف کی ڈاکٹر مرار راز سے یہی لڑائی رہی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے پاس 25 لاکھ بچہ نہیں ہے, آپ کے پاس 18 لاکھ بچہ ہے. اس کے اوپر ان کی پیمنٹس بھی رکی, احتجاج بھی ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ ان کی مانیٹرنگ نہیں کر پائی. ابھی میں ریسنٹلی بتاتا ہوں, پہلے وہ کوالٹی انشورنس ٹیسٹ جو تھا وہ پیف لیتی تھی, ٹھیک ہے, اس دفعہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن لینے لگا ہے, اس کا پیپر آؤٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ جو ہم کمپیٹ کر سکیں. ماڈل بن سکتا ہے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں, صاحب یہی تو یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب نے جس طرح کہا ہے کیوں نا, مزمل صاحب اس کا ماڈل کیا بن سکتا ہے اس پورے اس چیز کو صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں, اور جس طرح ابھی آنریبل منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور سنسیئر ہیں, اور یہ ماڈل سروس بیس ماڈل ہونا چاہیے, خدمت کا ماڈل ہونا چاہیے, بزنس ماڈل پہ لے کے نہ چلا جائے اس کو, اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھیں جو برینز ہیں, جو ایکسپیرینس ٹیچر ہیں جیسے رانا صاحب جیسے لوگ ہیں جن کا انسائٹ ہے ایجوکیشن پہ, اور دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر کے جیسے اخوت فاؤنڈیشن ہے یا اس طرح کے کیئر فاؤنڈیشن ہیں, بڑے ادارے ہیں جنہوں نے واقعی سرو کیا ہے اور سیلف لیسلی سرو کیا ہے, اس طرح کے لوگ مل کے بیٹھیں اور ایک سلوشن کو ڈیوائز کیا جائے. ون سائیڈڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اور یہی آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کا بھی ویژن ہے, اور اسی کو کیری فارورڈ جو ہے ہمارے ینگ اخوت کو لے کے چلیں, کیئر کو لے کے چلیں, لیکن جب تک سٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے. صاحب نے کہا نا کہ 500 اسکول, دیکھیں 500 اسکول جو بند پڑا ہے نا اس کو تو ہم نہیں کہتے کہ آپ نہ چلائیں, ہم تو کہتے ہیں چلائیں اسے, لیکن آپ خدا را سازہ کی بھرتیاں بھی کریں, آپ وہاں کے مقامی لوگوں کو بہتر جواب دیں. اب سارے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ ٹیچر موجود نہیں ہے تو وہ سوال ایک ٹیچر بھی تو ہم نے پورا کرنا. سر ایبسلیوٹلی میں ان کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں, ایک شارٹ ٹرم پالیسی, ایک لانگ ٹرم پالیسی. آپ نے ڈیسائیڈ کرنے کا آپ نے کہاں پہنچنا ہے اور ان کی مدد سے. تو اس میں ہم شارٹ ٹرم پالیسیز میں اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم سارے ایجوکیٹرز والی بھرتی کریں, اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہ پلان ڈیوائز کریں گے. بیکاز دیکھیں 450 ارب روپے اگر ایجوکیشن بجٹ ہے تو 380 یا 90 ارب روپے صرف تنخواہیں اور پینشنیں ہیں باس. ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمرے بھی بنائیں, ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کمپیوٹر لیبس چاہیے, ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو 14,000 اساتذہ ہیں انہیں مستقل کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں,
باتیں سب ٹھیک ہیں. 14,000 اساتذہ کو وہی تو میں نے سوال کیا تھا پیسہ کہاں سے آئے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے 2 سال کی بات کی نا کہ یہ اپنے ہائی اسکول ڈبل کرنے کی. 2 سال 2 سال میں پیسہ کتنی چاہیے. بڑی بات ہے. ہاں جی کتنی پیسہ بڑی چاہیے. بات ہے. بٹ اس کے سلوشن رانا صاحب نے بھی بتائے. یہ ٹیچرز دیکھیں اسکول کاؤنسل زیادہ اچھے کمرے بنا سکتی ہیں. اس گاؤں کے مزدور کی بیٹی جو اسکول میں پڑھ رہی ہے روزگار بھی اسی گاؤں میں جا سکتا ہے. امپلائمنٹ اب دیکھیں شارٹ ٹرم پالیسیز کیا ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ کالجز کو اجازت ہے کہ آپ اپنے اسکول میں اگر ٹیچر کام میں 25-30 ہزار بہت جائز روزگار ہے فوراً بھرتی کر لیں. اور جب آپ پوری ایجوکیشن پالیسی لائیں تو انہیں کہیں کہ پرائرٹائز انہیں کیا جائے گا جو آلریڈی 2 سال سے ہمارے اسکول کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کا جو بھی ٹیسٹ نظام آپ نے بنانا ہے آپ ضرور بنائیں بٹ انہیں پرائرٹائز کر دیں تاکہ وہ اووریج. کیونکہ آپ کو مشکلات اور بڑی لانگ ٹرم صحیح کہہ رہے ہیں سر. بٹ اس سے بڑی دیکھیں سب سے بڑی بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. بالکل صحیح. یہ بچے ہمارے ہیں. بالکل صحیح. ایجوکیشن پالیسی ایسی بنے جس میں ہم سب یہ مل کے سوچیں. رانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے. کون سی اسٹوڈنٹ یونین آپ کو روکے گی کہ آپ بند اسکول چلا رہے ہیں؟ اگر ہم نے انہیں کنونس کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سنگل اسکول ٹیچر ہے جب آپ ٹرانسفر پالیسی کھولتے ہیں وہ 100 کلومیٹر بیچارہ جا رہا ہے ایک اسکول کے اندر پھنسا ہوا وہ واپس اپنے شہر میں آ جائے گا. اس سے بھی سہولت دیں اسکول کو بھی سہولت. بالکل صحیح. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے لوگ ہیں سر مزمل از رائٹ. ان کی اور گورنمنٹ میں جو ٹیچرز ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایڈوائزری کاؤنسل ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے پلان کریں گے. ایک بھی چیز دیکھیں ٹرسٹ از نمبر 1. میں سارے ٹیچرز کو یہ کہہ رہا ہوں کوئی چیز ہم ان سے چھپا کے نہیں کریں گے. بٹ ہم نے ان بچوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے اور آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے جس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے کمال تعلیمی نظام, تعلیمی نصاب اور سب سے کمال ایجوکیشن سسٹم وہ ہم نے بنانا ہے. 5 سال ہیں اور جو 76 ایئرز میں ڈیولپمنٹ 77 ایئرز میں نہیں ہو سکتی. بڑا مشکل ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑے دن پہلے مجھ سے آپ لیبس کی بات کر رہے تھے تو وہاں کے لیب اٹینڈنٹس کی ایک ایسوسیشن ہے میرا خیال وہ بھی بیچارے گریڈ 1-2 میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چپڑاسی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں سر ان کے مسئلے حل ہونے چاہیے. اور یہ بھی رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک کمپیوٹر اگر آپ کو لوکل مارکیٹ سے 30,000 کا بہتر اسکول کاؤنسل خرید رہی ہے تو وہ کمپیوٹر آپ کو 1.25 لاکھ کا کیوں خریدنا چاہیے؟ ایک کمرہ اگر 6 لاکھ کا بن رہا ہے سر میں خود اس طرح کے سوشل ورک کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں 6-7 لاکھ میں کمرہ بنتا ہے ہم کیوں 25 لاکھ کا بنائیں؟ ہم ہیلتھ کاؤنسل کو امپاور کریں گے. اس میں ضرور اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اس میں ہم ڈالیں گے اچھے پڑھے لکھے اس گاؤں کے لوگ. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کہتی ہیں سب سے بہتر سب سے کمال ایجوکیشن کا یہاں پہ نظام ہوگا سب سے کمال یہاں کا نصاب ہوگا. یہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہے اور سب سے بڑی بات 5 برس میں آپ اس سے پلیز یہ اور یہ ہماری انشاءاللہ کمٹمنٹ ہے ایجوکیشن پالیسی. آنریبل چیف منسٹر صاحبہ 2-3 ایسے انیشیٹیوز بھی انویل کریں گی کہ آپ ایز اے پاکستانی یو ول بی پراؤڈ آف اٹ. اچھا بھی آنے ہیں جی انشاءاللہ. اور اس میں ایک اور کام ہو سکتا ہے. ایسی تجویز ہے کہ ہم بات کرتے ہیں یکساں نصاب کے حوالے سے. اب ایک بچہ ہے وہ چاہے شائفات جا رہا ہے بیکن ہاؤس جا رہا ہے LTS جا رہا ہے یا وہ کسی سرکاری اسکول میں جا رہا ہے اگر ہم ان کا یونیفارم ایک کر دیں یہ تفریق ختم ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں بٹ اس میں پھر ایشوز یہ ہیں کہ اگر آپ یونیفارم جو دوسرے اسکولز ہیں سرکاری اسکولز ہیں ان میں یونیفارم اگر بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کریں گے؟ نہیں سب کا ایک کر دیں. ایک کانفرنس ہونی چاہیے. میں تو آپ کے پروگرام میں اعلان کر دوں بٹ یہ غلط ہے. اس پہ کانفرنس ہونی چاہیے پرائیویٹ گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز کی بیٹھیں کہ ہاں یہ بیٹھیں نہیں یونیفارم تو پہن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک ہو جائے بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ بچوں ایک بچہ چاہے اپنے باپ کے ساتھ اپنے ڈرائیور کے ساتھ لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے یا ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل پہ جا رہا ہے یونیفارم ایک اس کا بھی حل ہے. یونیفارم ایک اس کا بھی حل ہے ٹاپ انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میں نے اس طرح کہا کہ میڈم وہ پلان آنریبل چیف منسٹر صاحبہ انویل کریں گی بٹ ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم جس میں امیر کا بچہ بیٹھنا چاہے گا خود. صحیح ہے. چلیں یہ بھی اپنی جگہ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ رانا صاحب نے اپنے آپ کو تعلیم کا سپاہی ڈکلیئر کیا ہے. صحیح کہ وزیر تعلیم نہیں تعلیم کا اللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئیں جی. یاد وہی رکھا جائے گا جو بہتری کر کے چلا جائے گا. رانا سکندر یار خان صاحب بہت بہت شکریہ. رانا لیاقت صاحب مزمل محمود صاحب عمران صاحب کاشف صاحب سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ کرے بہتری ہو. ہم سب کا خواب ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے. یہ ہم سب کے بچے ہیں. ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. اس کو بہتر ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے. اگر یہ ایسا کچھ کریں گے تو ڈٹ کر ساتھ دیں گے سپورٹ کریں گے. اللہ حافظ.